सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 28 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोपहर के वक्त अर्दली ने मुझे बताया कि कर्नल साहब आ गया है। अर्दली दौड़ा गया। 1 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त गुजर गया होगा कि अर्दली दौड़ता आया। कहने लगा कि मुझे कर्नल साहब ने बुलाया है। वो मुझे अपने साथ ले गया और एक कमरे में दाखिल करके खुद बाहर खड़ा रहा। मैंने कर्नल को देखा। मैं समझा कि मुझे देखकर उसे गुस्सा आ गया है, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी शक्ल ही ऐसी थी। उसमें सिर्फ ये खूबी थी कि उसका रंग गोरा था। अगर उसका रंग हमारे मुल्क के लोगों जैसा होता तो मैं उसे जल्लाद समझता। उसका कद मेरी तरह दराज था, लेकिन मैं समझ न सका कि उसका कद भद्दा क्यों लगता है। मेरा ख्याल है कि होंठों पर मुस्कुराहट हो तो चेहरे पर रौनक आ जाती है और भद्दे नक्शो निगार भी अच्छे लगने लगते हैं। उस कर्नल के चेहरे पर गुस्से का गहरा तासुर था। वो चेहरे से अपनी मेम साहब से बहुत ज्यादा उम्र का लगता था। उसकी उम्र थी ही ज्यादा। उसने बात की तो पता चला कि साफ उर्दू बोल सकता है। तुमने मेम साहब को मेजर वेस्ट मैकार्ट को फरार करवाने की जो बात सुनाई है, क्या वो दुरुस्त है? कर्नल साहब ने, जिसका नाम नॉर्थ था, मुझसे पूछा। हाँ साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया, बिल्कुल दुरुस्त है। फिर रजमक अपनी दुकान पर क्यों नहीं चले गए? कर्नल नॉर्थ ने पूछा। इधर क्या लेने आ गए हो? मैं इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। मैंने सोचा ही नहीं था कि ये सवाल भी पूछा जा सकता है। मैंने बड़ी तेजी से सोचा और दिमाग में जवाब आ गया। साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया, मैंने एक अंग्रेज मेजर को पठानों की कैद से फरार करवाया है और खुद भी फरार हुआ हूं। अगर मैं रजमक चला जाऊं तो मुझे दुकान के माल के लिए बन्नू आना पड़ता है। ये खतरा हर वक्त मौजूद रहेगा कि पठान मुझे कत्ल कर देंगे। कर्नल नार्थ ने अपनी मेम साहब से अंग्रेजी में कुछ कहा जो मैं ना समझ सका। मेम साहब ने जो कुछ कहा वो भी ना मैं समझा, लेकिन इतना जरूर पता चलता था कि वो गुस्से में बात कर रही है। कर्नल नार्थ ने भी गुस्से में बात की। उसकी मेम उससे ज्यादा गुस्से में बोली। कर्नल नार्थ ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे से पता चलता था कि मुझे उठाकर बाहर फेंक देगा। तुम बाहर ठहरो जवान, उसने मुझे कहा, हम तुम्हें अभी बुलाते हैं। मैं बाहर निकल आया और दरवाजे के साथ खड़ा हो गया। अंदर से सख्त गुस्सीली बातों की आवाजें आने लगीं। मियाँ बीवी लड़ रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद कर्नल साहब की आवाज यूं खामोश हो गई जैसे मेम साहब ने उसका गला दबा दिया हो। मेम साहब बोलती रही, वो कर्नल साहब को डांट रही थी। वो बोलते बोलते बाहर आई। कर्नल साहब ने तुम्हें बंगले में नौकरी दे दी है, मेम साहब ने कहा। मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझाऊंगी। 4-5 दिनों में मेरा हुलिया बदल चुका था। मेरी दाढ़ी बिल्कुल साफ हो गई थी। मैं चूड़ीदार पजामे और कुर्ते में मलबूस था। ऊपर रिसाले के सवारों जैसा फ्रॉक कोट था जिसका रंग सुर्ख था। उसके बड़े बड़े बटन पीतल के थे। एक चौड़ी और सुनहरी पेटी थी जो मेरी कमर के गिर्द कसी होती थी, और सर पर तुर्रेदार पगड़ी। ऐसे सजे सजाए हुए अर्दली या चौबदार नवाबों और महाराजों के दरबारों में होते थे, या आला ओहदेदार के अंग्रेज अफसर इस किस्म के खास अर्दली रखा करते थे। ये नुमाइश के लिए रखे जाते थे और ये अमारत की निशानी होती थी। मैंने जब मेम साहब के ड्रेसिंग टेबल के कद आदम आईने में देखा तो मैं अपने आप को पहचान न सका। ये कोई बड़ा ही खूबसूरत जवान था। मेम साहब ने हुक्म दिया कि मैं हर रोज शेव करूं और मूंछों को ताव देकर रखूं। घर में मेहमानों के आने की सूरत में या पार्टी में मुझे अंदर मौजूद रहना और नौकरों पर हुक्म चलाना था और मेम साहब के अहकाम की तामील करनी थी। चंद दिनों में मेरा रंग रूप निखर आया। मेरे जूते अर्दली पालिश करता था। मेम साहब हर सुबह मेरा मुआयना करती थी, लेकिन कर्नल नॉर्थ मुझे घूरता रहता था। अपनी मेम साहब से डरता, बोलता नहीं था। मैंने इन चंद दिनों में ही देख लिया कि कर्नल साहब की गैर हाजिरी में इस बंगले में क्या होता है। मैंने तीनों अंग्रेज लेफ्टिनेंट देखे जो बारी बारी मेम साहब के पास आते थे। मेम साहब मुझ पर बहुत मेहरबान थी। बाज औकात मेरे साथ दोस्ताना बेतकल्लुफी पर उतर आती थी। ये तो वो हर रोज कहती थी कि तुम बहुत खूबसूरत जवान हो। उसने एक रोज मुझे कहा कि वो उर्दू सही नहीं बोल सकती, मैं उसे उर्दू बोलने की मश्क करवा दिया करूं। जब कर्नल नॉर्थ अपने रिसाले में चला जाता तो मेम साहब मुझे अपने पास बुला लेती और मुझसे सही उर्दू सीखती। वो मेरे सामने बैठती थी, फिर मेरे साथ बैठने लगी, फिर वो इस तरह बैठने लगी कि मेरे साथ लग जाती।
15-20 دنوں میں ہی میرے اور میم صاحب کے درمیان دیسی اور ولایتی کا، آقا اور اردلی کا فرق مٹ گیا۔ میم صاحب نے کرنل نارتھ کے خلاف باتیں شروع کر دیں۔ ان باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کرنل نارتھ کو گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ دیکھو محمد خان، ایک روز اس نے کہا، کرنل صاحب کبھی تم سے پوچھے کہ آج یہاں کون آیا تھا تو کہنا مجھے معلوم نہیں۔ تمہیں میں نے نوکری دی ہے۔ کرنل صاحب تمہیں نوکری نہیں دے رہا تھا۔ کرنل صاحب بہت برا آدمی ہے، وہ یہاں نہیں ہوتا تو میرے دوست میرے پاس آتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں میم صاحب، میں نے کہا، آپ جو حکم دیں گی میں اس سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوں گا۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ آپ کو دوستوں کی کتنی ضرورت ہے۔ تم بھی میرے دوست ہو محمد خان، اس نے مسکرا کر کہا۔ دروازے کی چٹخنی چڑھا دو۔ میں نے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی۔ وہ لمبے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ، اس نے کہا، میرے پاس بیٹھو۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ میرے ساتھ بے تکلف تو تھی، لیکن اس روز میں اس کے چہرے پر کوئی اور ہی تاثر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شک ہوتا تھا، جیسے وہ نشے میں ہو۔ اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ دروازے کی چٹخنی چڑھا دو اور میرے پاس بیٹھو۔ اس نے ہاتھ لمبا کیا۔ مت ڈرو محمد خان، اس نے مخمور سی آواز میں کہا، آگے آؤ۔ میرے قدم رک گئے۔ محمد خان، میم صاحب نے حکم کے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا ہے کہ آگے آؤ۔ جن ہونٹوں سے یہ حکم نکلا تھا ان ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی تھی۔ چہرہ گورا ہو یا کالا، اس پر جذبات کا عکس ایک جیسا ہوتا ہے۔ انسان انگلستان کا ہو یا افریقہ کا، اس کا چہرہ اس کی اندرونی کیفیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ کرنل نارتھ کی میم صاحب کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ میرے لیے نیا اور انوکھا نہیں تھا۔ اس کے حکم کو میں سمجھتا تھا، یہ حکم نہیں دعوت تھی۔ تم ہمارے اردلی ہو محمد خان، میم صاحب نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، تمہیں ہمارا ہر حکم ماننا پڑے گا۔ اس نے مجھے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ میں کہاں کا شریف آدمی تھا، میں نے مزاحمت نہ کی، اور ایک ہی لمحے بعد ملکہ وکٹوریہ کی بادشاہی میرے بازوؤں میں سمٹ آئی۔ اس روز کے بعد میں میم صاحب کا پالتو کتا بن گیا۔ غلام کا ایک استعمال یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آقا کے گناہوں کی گٹھڑی اپنے سر پر رکھ لے، اور کبھی ایسی ویسی ہو جائے تو کہہ دے کہ اس گٹھڑی میں اس کے اپنے گناہ ہیں، پھر وہ ان کی سزا بھگتے۔ کرنل نارتھ کو میں دیکھتا تو مجھے خیال آتا تھا کہ آدھی دنیا پر بادشاہی کرنے والے اس انگریز کی بادشاہی اپنے گھر میں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا تو مجھ پر بھی حکم نہیں چلتا تھا، اس کی میم صاحب اب میری داجتہ تھی۔ 3 انگریز لیفٹیننٹ تھے جن کے ساتھ میم صاحب کی دوستی تھی۔ تیسرے چوتھے روز ان میں سے ایک میم صاحب کے پاس آتا تھا۔ 1 مہینہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے 2 غائب ہو گئے اور ایک آتا رہا۔ 8 دن اور گزرے تو ایک انگریز کیپٹن آیا۔ رات کا وقت تھا، میم صاحب کھانا کھا چکی تھی اور اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا رکھا تھا۔ میں اسے اردو بول چال سکھا رہا تھا۔ وہ اردو صرف بولنے کی حد تک سیکھنا چاہتی تھی، لکھنے اور پڑھنے کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میم صاحب نے مجھے کہنے کے بجائے کہ میں دیکھوں کون ہے، بیٹھے بیٹھے کہا، کم ان۔ کرنل نارتھ گھر نہیں تھا، نہ اس کے آنے کی توقع تھی۔ اس کا رسالہ 2 دنوں کے لیے کیمپ کے لیے چھاؤنی سے بہت دور جنگل میں گیا ہوا تھا۔ یہ ٹریننگ کا ایک حصہ تھا۔ ایک انگریز کیپٹن اندر آیا، اس کا قد بت میرے جتنا تھا۔ رنگ تو انگریزوں کا گورا ہوتا ہی تھا۔ اس کیپٹن کے نقوش بڑے اچھے تھے۔ میں اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میم صاحب نے بیٹھے بیٹھے ایک صوفے کی طرف اشارہ کر کے کیپٹن کو بیٹھنے کو کہا۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ اس کیپٹن کے ساتھ میم صاحب کی پہلی ملاقات ہے، اور اب اسے توقع تھی کہ یہ کیپٹن آئے گا۔ کیپٹن جو مسکراتا ہوا آیا تھا، بیٹھنے کے بجائے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں میم صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جو اسے شاید برا لگا تھا۔ اس نے میم صاحب کے ساتھ بات کی۔ میں انگریزی نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے شاید پوچھا تھا کہ میں کون ہوں۔ میم صاحب نے کچھ جواب دیا۔ تم باہر چلے جاؤ، کیپٹن نے اپنے لہجے میں اردو بولتے ہوئے مجھے قدرے غصے سے کہا۔ پھر کبھی میم صاحب کے ساتھ اس طرح نہ بیٹھنا۔ میں اٹھا، لیکن میم صاحب نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہا، تم بیٹھے رہو۔ کیپٹن نے اس کے ساتھ غصے سے بات کی اور باہر کی طرف اشارہ کر کے مجھے کہا، چلو نکلو یہاں سے۔ اس کے چہرے پر نفرت تھی۔ دیسی لوگوں کو انگریز اسی طرح نفرت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ میم صاحب نے میرا بازو نہ چھوڑا اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے محمد خان، میم صاحب نے مجھے نرم سے لہجے میں کہا، اپنے کوارٹر میں چلے جاؤ، صبح آنا۔
میں نے چلتے چلتے کیپٹن کی طرف دیکھا، وہ مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نفرت اور گہری ہو گئی، اس کے ہونٹ ہلے اور اس کی سرگوشی سنائی دی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے مجھے گالی دی ہے۔ میں جب دروازے سے نکل رہا تھا تو مجھے میم صاحب کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ کیپٹن کے ساتھ غصے سے بات کر رہی تھی۔ میں روزمرہ کی طرح صبح اپنی وردی پہن کر میم صاحب کے پاس گیا اور سلام کیا۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، سلام، تم آ گئے؟ میم صاحب نے کہا، رات کو کیپٹن صاحب بہت خفا ہو گئے تھے، تم ناراض نہ ہونا۔ ٹھیک ہے میم صاحب، میں نے کہا، میں ناراض نہیں ہوں۔ میں بہت ناراض تھا لیکن میں سوائے ٹھیک ہے میم صاحب کہنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میم صاحب نے مجھے کسی اور مقصد کے لیے پسند کر لیا تھا، ورنہ وہ یہ نہ کہتی کہ مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہندوستانی اردلیوں کا یہی کام ہوتا تھا کہ صاحب بہادر کو جھک کر سلام کریں اور سیدھے اس وقت ہوں جب صاحب بہادر آگے چلا جائے، اور اگر صاحب بہادر کسی اور کا غصہ اردلی پر نکالے تو اردلی سر جھکا کر کہے، ٹھیک ہے صاحب بہادر۔ تینوں لیفٹیننٹ جو میم صاحب کے پاس آیا کرتے تھے کبھی کبھی مجھے 1 روپیہ یا 8 آنے بخشش دے جایا کرتے تھے۔ یہ رشوت ہوتی تھی کہ میں کرنل صاحب کو پتہ نہ چلنے دوں کہ اس کی غیر حاضری میں یہاں کون آتا ہے، مگر اس کیپٹن نے آتے ہی مجھے دھتکار دیا۔ تیسرے لیفٹیننٹ نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ میرا خیال ہے کہ اسے کیپٹن نے بھگایا ہوگا۔ کیپٹن، جس کا نام ایڈیسن تھا، میم صاحب سے 3 4 سال بڑا ہوگا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کرنل نارتھ میم صاحب سے 15 16 سال بڑا تھا۔ میم صاحب کی عمر 24 25 سال تھی۔ جس طرح میم صاحب خوبصورت تھی، اسی طرح کیپٹن ایڈیسن خوبصورت اور جوان تھا، اور جسم سے پہلوان یا باکسر لگتا تھا۔ وہ تیسرے چوتھے روز کرنل نارتھ کی غیر حاضری میں آتا تھا۔ مجھے نفرت سے گھورنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میم صاحب اسے دیکھ کر کھل اٹھتی تھی، مگر کیپٹن ایڈیسن مجھے دیکھ کر سخت برہم ہو جاتا تھا۔ اسے غالباً شک ہو گیا تھا کہ میم صاحب نے میرے ساتھ غلط قسم کی بے تکلفی پیدا کر رکھی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میم صاحب نے ایک اور معمول بنا لیا۔ وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا۔ شام کو انگریز افسر گھوڑوں پر سوار ہو کر سیر کو نکلا کرتے تھے۔ کرنل نارتھ کا ایک گھوڑا سرکاری تھا اور ایک اس کا اپنا۔ ایک شام میم صاحب نے دونوں گھوڑوں پر زینے کسوائیں، ایک پر خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر مجھے سوار ہونے کو کہا۔ کہنے لگی کہ سیر کو جانا ہے۔ اس کا گھوڑا چل پڑا۔ میں نے اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے کے پیچھے کر لیا۔ میں اپنی مخصوص وردی میں تھا۔ ہم چھاؤنی سے نکل گئے اور جنگل میں داخل ہو گئے۔ اس زمانے میں وہ علاقہ ویران ہوا کرتا تھا۔ 2 3 4 انگریز گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ ہم جب اتنی دور نکل گئے کہ چھاؤنی نظر نہیں آتی تھی، ایک گھڑ سوار بائیں طرف سے گھوڑا دوڑاتا ہوا ہماری طرف آیا۔ تم ادھر ٹھہرو محمد خان، میم صاحب نے مجھے کہا، میں یہیں میرا انتظار کرو۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس سوار کی طرف چلی گئی جو ادھر آ رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کم و بیش 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ سوار ذرا اور قریب آیا تو میں نے پہچان لیا کہ وہ کیپٹن ایڈیسن تھا۔ اس نے میم صاحب کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گھوڑے کو اس طرح موڑا کہ دونوں گھوڑے پہلو با پہلو ہو گئے اور دوڑتے رہے۔ آگے جا کر وہ نیچے اتر گئے۔ وہاں زمین نشیب میں چلی گئی تھی۔ میں نے جہاں گھوڑا روکا تھا وہیں اتر کر میم صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دونوں اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ میرے قریب آ کر کیپٹن ایڈیسن نے گھوڑا موڑا اور جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چلا گیا۔ کیپٹن صاحب بہادر بہت اچھا آدمی ہے، میم صاحب نے کہا۔ اس کا بھی کرنل صاحب کو نہ بتانا، سوار ہو جاؤ اور چلو۔ میں جب گھوڑے پر سوار ہوا تو میرا گھوڑا اس کے گھوڑے کے پہلو میں چلا گیا۔ میری ٹانگ میم صاحب کی ٹانگ کے ساتھ جا لگی۔ تم بھی بہت اچھا آدمی ہے محمد خان، اس نے میری ران پر ہاتھ مار کر کہا اور ہنس پڑی۔ میں نے اس رات اپنے متعلق سوچا، میں کب تک یہاں رہوں گا؟ یہ میری منزل نہیں تھی۔ میم صاحب نے مجھے ایسی وردی پہنا دی تھی کہ ہر کسی کی نظریں مجھ پر اٹھتی تھیں۔ میں ڈرتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مجھے پہچان لے گا اور میں پکڑا جاؤں گا۔ میم صاحب مجھے چھڑا نہیں سکے گی بلکہ مجھے بنگلے سے نکال دے گی۔ مجھے زیادہ خطرہ کرنل نارتھ کے اردلی کی طرف سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا نام روشن خان تھا۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ میرے علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس نے میرا نام اور میرے جرائم کی کہانیاں سنی تھیں۔ خدشہ یہ تھا کہ اس کا کوئی ایک ایسا رشتہ دار اسے ملنے آ گیا جو مجھے پہچانتا ہو تو وہ مجھے پکڑوا دے گا۔ مجھے زندہ یا مردہ پکڑنے والے کے لیے 10,000 روپیہ انعام مقرر تھا۔ میں پولیس میں رہ چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اشتہاری یعنی مفرور ملزموں کے فوٹو ہر تھانے میں پہنچا دیے جاتے ہیں
جو ایک بورڈ پر چسپاں ہوتے ہیں۔ میں صرف بنگال پولیس کا مفرور ملزم نہیں تھا، مجھے پنجاب پولیس بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ میرٹھ چھاؤنی اور شہر کے تھانوں میں میرا فوٹو ضرور پہنچ چکا ہوگا۔ میں روشن خان پر نظر رکھتا تھا۔ میرے علاقے کے ہزاروں آدمی فوج میں تھے، ان میں سے کئی میرٹھ چھاؤنی میں بھی ہوں گے۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ روشن خان کا کوئی ایسا فوجی دوست نہ آ جائے جو مجھے پہچانتا ہو۔ میں جوں جوں سوچتا گیا پریشانی بڑھتی گئی۔ رہ رہ کر فرار کا راستہ ہی سامنے آتا تھا، مگر یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ جاؤں کہاں۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ میم صاحب کے ساتھ میری دوستی ایسا رنگ اختیار کر گئی ہے کہ وہ میرے راز کو اپنا راز سمجھے گی۔ میں اسے اپنی اصلیت بتا دوں، لیکن مجھے میجر ویسٹ میں کاٹ یاد آ گیا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ کوئی انگریز مجھے نہیں بخشے گا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ تھک گیا۔ دوسرے دن میرے دل پر گھبراہٹ طاری تھی اور سر میں گرانی محسوس ہو رہی تھی کہ کرنل نارتھ دفتر چلا گیا۔ مجھے اس کی نوکری کی ضرورت نہیں تھی، مجھے فرار کی ضرورت تھی۔ میری کوئی منزل نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ میں گرفتاری سے ڈرتا تھا، کسی انسان کا مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ کسی کو قتل کر دینا میرے لیے بچوں کا کھیل بن چکا تھا۔ انگریزوں کو میں جن بھوت یا آسمان سے اتری ہوئی مخلوق سمجھا کرتا تھا، لیکن اب میں نے انگریزوں کو اتنی قریب سے دیکھ لیا تھا کہ ان کا ضمیر بھی مجھے نظر آ گیا تھا۔ کرنل نارتھ کی میم صاحب جو اپنے کرنل خاوند کو پلے نہیں باندھتی تھی، میری داشتہ بن چکی تھی۔ میرے دل سے انگریزوں کا احترام بھی نکل گیا تھا اور ڈر بھی۔ میں برآمدے میں کھڑا تھا، کیپٹن ایڈیسن آ گیا۔ میں نے بادل نخواستہ اسے فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ اس نے سر ہلا کر میرے سلوٹ کا جواب دیا اور میرے پاس رک گیا۔ تم اب بھی میم صاحب کے پاس بیٹھتے ہو؟ اس نے شاہانہ روب سے پوچھا۔ اگر میم صاحب حکم دیں تو میں ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، میں نے ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے وہ میرا آقا نہیں اور میں اس کا غلام نہیں۔ میں تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گا، اس نے غصے سے کہا۔ تم گندے ہندوستانی کتے، میں تمہارا یہ گندا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں جل اٹھا۔ اگر وہ ہندوستانی ہوتا تو میں اس کا گلا دبا کر بھاگ جاتا۔ میں نے اس انگریز کیپٹن کا اتنا ہی احترام کیا کہ اس کا گلا نہ دبایا، لیکن اور کوئی کسر نہ رہنے دی۔ میں لات مارتا ہوں تمہاری نوکری پر، میں نے کہا۔ تم نے مجھے گندا ہندوستانی کہا ہے۔ کتے تم ہو جو ایک کتیا کے پیچھے پھرتے رہتے ہو۔ تم کرنل صاحب کی موجودگی میں یہاں کیوں نہیں آتے؟ اس کے چہرے کا رنگ گلابی تھا، یہ رنگ لال ہو گیا۔ اس نے جب غصہ جھاڑنا شروع کیا تو اس کے منہ سے جھاگ اڑنے لگی۔ اس نے مجھے اردو اور انگریزی میں ملی جلی گالیاں دی۔ میم صاحب سے پوچھو اس نے مجھے کیوں رکھا ہوا ہے، میں نے کہا۔ تم مجھے کتا کہتے ہو؟ میں اس وقت تک تمہیں کتا نہیں سمجھتا تھا جب تک میں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ تمہارے بنگلوں کے اندر ہوتا کیا ہے۔ اب میں نے دیکھ لیا ہے۔ کیپٹن ایڈیسن اور زیادہ گرج کر بولنے لگا۔ مجھے احساس تھا کہ یہ بادشاہ قوم کا کپتان ہے اور یہ میرے ساتھ عورتوں والی لڑائی جاری نہیں رکھے گا، بلکہ مجھے باقاعدہ سزا دلوائے گا۔ میری حیثیت ہی کیا تھی؟ میں اردلی تھا، ہندوستانی تھا۔ میم صاحب ہماری غسیلی اور اونچی آوازوں پر باہر آ گئی۔ کیپٹن ایڈیسن نے فرش پر پاؤں مار مار کر اور انگلی میرے منہ کے قریب کر کر کے اور زور زور سے انگلی ہلا کر انگریزی زبان میں میم صاحب کو بتایا کہ میں نے اس کی بے عزتی کی ہے۔ میم صاحب نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ میم صاحب، میں نے کہا، اگر میں نے جرم کیا ہے تو مجھے جیل میں بھیج دیں، میں یہاں نوکری نہیں کروں گا۔ یہ صاحب بہادر مجھے کہتا ہے کہ میم صاحب کے پاس مت بیٹھو۔ میم صاحب کی نظریں جب میری نظروں سے ٹکرائیں تو اس کے چہرے پر غصے کا جو تاثر تھا وہ صاف ہو گیا۔ اس نے کیپٹن ایڈیسن کو بازو سے پکڑا اور اسے اندر لے گئی۔ اندر سے کیپٹن ایڈیسن کی غسیلی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ میم صاحب کی خوبصورتی کا اپنا ایک اثر تھا، لیکن اس کی زبان میں بھی تاثیر تھی۔ اس نے کیپٹن ایڈیسن کو ٹھنڈا کر لیا۔ ایڈیسن کو یہ ڈر بھی تھا کہ میں کرنل نارتھ کو بتا دوں گا کہ وہ اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر آتا ہے۔ وہ جب گھنٹے ڈیڑھ بعد باہر نکلا تو اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ میم صاحب نے مجھے آواز دی، میں اندر گیا۔ اس نے اپنے پاس بیٹھنے کو نہ کہا، لیکن میں اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ حرکت اسے یہ جتانے کے لیے کی تھی کہ اس پر بھی میرا حق ہے۔ میم صاحب نے اپنا ایک بازو میرے گلے میں ڈال دیا۔ اتنا غصہ مت کرو محمد خان، اس نے کہا۔ کیپٹن ایڈیسن صاحب بہادر بہت اچھا آدمی ہے۔ وہ بہت خراب آدمی ہے، میں نے کہا۔ میں اسے اس لیے اچھا سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کے پاس کیوں آتا ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت ہے۔ بہت محبت ہے محمد خان، اس نے کہا۔ تم سمجھتے ہو، پھر فضول باتیں کیوں کرتے ہو؟
میں تمہیں بھی پوری محبت دیتی ہوں۔ پھر ایڈیسن صاحب بہادر سے کہہ دیں کہ میرے ساتھ اس طرح بات نہ کرے۔ میں نے کہا، میں کسی سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں میم صاحب۔ میں نے اپنا لہجہ بدل لیا اور دوستی کے لہجے میں کہا، آپ کرنل صاحب سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ آپ طلاق لیں اور کیپٹن ایڈیسن صاحب کے ساتھ شادی کر لیں۔ او محمد خان، اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک بات کہہ دی، لیکن میں اعلیٰ خاندان کی عورت ہوں۔ ہم لوگ طلاق کو پسند نہیں کرتے۔ کرنل صاحب بہادر جب تک مرے گا نہیں، میں اسے آزاد نہیں ہو سکوں گی۔ اس زمانے میں انگریز بیویوں کو طلاق دینا بہت برا سمجھتے تھے۔ اب تو انگریزوں کے ہاں طلاق ایک کھیل ہے۔ میں نے جب ان لوگوں کے اندر دیکھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ یہ لوگ، اور خاص طور پر اونچے اور اعلیٰ خاندانوں کے انگریز، طلاق تک نوبت آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہمارے ملک کی طرح بدکاری کرتے تھے۔ میں کیپٹن ایڈیسن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، میم صاحب نے کہا، اس کی بیوی موجود ہے۔ پھر وہ آپ کے پاس کیوں آتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بیوی اچھی عورت نہیں، میم صاحب نے کہا۔ بیوی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہے، اس لیے کیپٹن ایڈیسن صاحب بہادر گھبرا کر میرے پاس آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے میم صاحب، میں نے بات کو وہیں ختم کرنے کے لیے کہا۔ اس واقعے کے بعد کیپٹن ایڈیسن نے میرے ساتھ ایسا سلوک پھر نہ کیا۔ میں نے اس کے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھا جو اردلی اپنے آقاؤں کے مہمانوں کے ساتھ رکھتے تھے، یعنی انہیں دیکھ کر سلام کرنا اور جھک جانا۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ کیپٹن ایڈیسن کے دل میں میری نفرت بھری ہوئی ہے۔ مجھے کرنل نارتھ کے متعلق پہلے سے زیادہ خیال آنے لگے۔ بے شک وہ میم صاحب سے عمر میں بہت بڑا تھا اور شکل و صورت بھی اس کی ایسی ویسی ہی تھی، لیکن سب بتاتے تھے کہ اپنے رسالے پر ہی نہیں بلکہ تمام بریگیڈ پر اس کا رعب اور دبدبا چلتا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ عقل مند آدمی ہے اور اس سے بڑے افسر اس کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن گھر میں اپنی بیوی کے سامنے اونچا سانس بھی نہ لینا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تقریباً ایک مہینہ اور گزر گیا۔ بنگلے کے درے پردہ حالات وہی رہے، البتہ میری ایک ڈیوٹی اور لگ گئی۔ وہ یہ تھی کہ رات کو کرنل صاحب کو کافی کی ایک پیالی دیا کروں۔ میں کچھ حیران سا ہوا کہ میم صاحب کو کرنل کا اتنا خیال کیوں آ گیا ہے۔ میں اس سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ پہلی رات جب میں میم صاحب کے ہاتھ سے پیالی لے کر کرنل صاحب کے پاس لے جانے لگا تو میم صاحب نے خود ہی وجہ بتا دی۔ کرنل صاحب بہادر کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میم صاحب نے کہا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ رات کو انہیں کافی کی ایک پیالی پلا دیا کرو۔ میں جب کافی کی پیالی لے کر کرنل نارتھ کے کمرے میں گیا تو اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، ادھر رکھ دو اور جاؤ۔ اس سے میں یہ سمجھا کہ کرنل نارتھ کو پتا تھا کہ آج رات سے وہ کافی پیا کرے گا۔ اسے میری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میرے ساتھ تو اس نے کبھی بات ہی نہیں کی تھی۔ وہ تو مجھے بنگلے میں نوکری دے ہی نہیں رہا تھا۔ یہ نوکری مجھے میم صاحب نے دی تھی۔ میں کافی کی پیالی اس کی میز پر رکھ کر اور سلام کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ہر رات یہ میرا معمول بن گیا کہ میں میم صاحب کے پاس جاتا اور وہ مجھے باورچی خانے میں سے کافی کی پیالی لا دیتی جو میں کرنل نارتھ کی میز پر رکھا تھا۔ کیپٹن ایڈیسن نے بنگلے میں آنا چھوڑ دیا۔ میم صاحب کی اس کے ساتھ ملاقات اسی طرح چھاؤنی سے کچھ دور جنگل میں ہوتی تھی، جس طرح میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ میم صاحب گھوڑے پر سوار ہوتی، میں دوسرے گھوڑے پر سوار اس کے پیچھے جاتا اور جنگل میں کیپٹن ایڈیسن گھوڑے پر سوار پہنچ جاتا اور دونوں میری نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ میم صاحب اس ملاقات کے بعد بہت ہی خوش نظر آتی۔ 7 8 دن گزرے، کرنل نارتھ ڈیوٹی پر نہ گیا۔ میں نے میم صاحب کو اس کے پاس پلنگ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کرنل لیٹا ہوا تھا۔ کسی نوکر کو بیڈ روم میں جانے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن دروازہ کھلا تھا اور کرنل نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے دروازے میں کھڑے ہو کر کرنل صاحب کو سلوٹ کیا اور پوچھا کہ صاحب بہادر کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ کرنل صاحب کے بجائے میم صاحب نے ہمدردی کے لہجے میں کہا کہ کرنل صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میم صاحب، میں نے کہا، حکم ہو تو میں ڈاکٹر صاحب کو یہاں لے آؤں؟ نہیں محمد خان، میم صاحب نے کہا، تم باہر ٹھہرو، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں۔ 15 20 منٹ کے بعد ایک انگریز میجر وردی میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈاکٹروں والی ٹونٹی دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ میڈیکل آفیسر ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کرنل صاحب کو اطلاع دوں کہ ڈاکٹر آیا ہے۔ میں نے اندر جا کر اطلاع دی۔ یہ میجر ڈاکٹر تقریباً نصف گھنٹے کے بعد باہر آیا اور چلا گیا۔ میم صاحب جب باہر آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کرنل صاحب بہادر کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے بتایا کہ تھکان زیادہ ہو گئی ہے اور ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ کرنل نارتھ 2 دن ڈیوٹی پر نہ گیا۔ تیسری صبح کو وہ پہلے کی طرح وردی پہن کر ڈیوٹی پر چلا گیا۔
میں نے دیکھا کہ بیماری کے دوران میم صاحب اس کی دیکھ بھال بڑی ہمدردی اور پیار سے کرتی تھی۔ 3 4 روز کے بعد کرنل نارتھ پھر بیمار ہو گیا۔ اسے دیکھنے کے لیے وہی انگریز میجر ڈاکٹر آیا، وہ دیکھ کر چلا گیا اور رسالے کا ایک ہندوستانی سپاہی کرنل نارتھ کے لیے دوائیاں لایا۔ اب کرنل نارتھ 3 دن بیمار رہا۔ میم صاحب کو اس کی بیماری کا اتنا غم تھا کہ وہ شام کی سواری کے لیے بھی نہ گئی۔ نہ کیپٹن ایڈیسن اسے بنگلے میں ملنے کے لیے آیا۔ مجھے میم صاحب میں یہ تبدیلی دیکھ کر خوشی سی ہوئی۔ اب پتہ چلتا تھا کہ میم صاحب کرنل نارتھ کی بیوی ہے۔ 3 دن کے بعد کرنل نارتھ صحت یاب ہو کر ڈیوٹی پر گیا، لیکن 4 5 دن کے بعد وہ پھر بیمار ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے ایک روز اس سے پوچھا کہ صاحب بہادر، یہ کیا بیماری ہے جو آپ کو بار بار لگ جاتی ہے؟ اس نے اتنا ہی بتایا کہ پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے اور سینے میں جلن ہوتی ہے۔ میں نے وفادار اردلیوں کی طرح اس کی صحت کے لیے دعا کی۔ ٹھیک ہے جوان، اس نے کہا۔ انگریز افسر جب کسی گھر آئے ہندوستانی کو یا اپنے کسی نوکر کو ٹھیک ہے کہتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس نے باعزت طریقے سے کہا ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ایک بار پھر کرنل بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری کو تو ڈاکٹر ہی اچھی طرح سمجھ سکتا تھا، لیکن مجھے شک ہو رہا تھا کہ کرنل کو ٹی بی ہو گئی ہے، جسے ہم دیہاتی لوگ سوکھا کہا کرتے تھے۔ اس دفعہ وہ 6 7 دن ڈیوٹی پر نہ جا سکا۔ اس بیماری کے دوران ایک روز مجھے میم صاحب نے اندر بلا لیا۔ دیکھو محمد خان، میم صاحب نے کہا، تم ہسپتال چلے جاؤ، میڈیکل آفیسر نے تمہیں بلایا ہے، وہ تمہیں دوائیاں دیں گے، وہ لے آؤ۔ میں بہت تیز تیز چلتا فوجی ہسپتال میں پہنچا۔ میجر ڈاکٹر کا دفتر پوچھ کر میں اندر چلا گیا۔ میں نے اسے سلوٹ کر کے کہا کہ میم صاحب نے مجھے کرنل صاحب بہادر کی دوائی کے لیے بھیجا ہے۔ بیٹھ جاؤ جوان، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کر کے مجھے کہا۔ میں اسے سلوٹ کر کے باہر کی طرف چل پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انگریز میجر ایک اردلی کو کرسی پر بیٹھنے کو کہے گا، لیکن اس نے مجھے واپس بلا لیا۔ ادھر ہمارے سامنے کرسی پر بیٹھو، اس نے کہا۔ میں اس طرح ڈرتے ڈرتے کرسی پر بیٹھا جیسے یہ کرسی مجھے کاٹ کھائے گی۔ دیکھو جوان، میجر نے مجھے نرم سے لہجے میں کہا، تم ہندوستانی اردلی ہو، اگر تم نے میرے کسی سوال کا غلط جواب دیا تو میں تمہیں 14 سال کے لیے جیل بھجوا دوں گا۔ میں بالکل سچ بولوں گا صاحب بہادر، میں نے غلاموں کی طرح کہا۔ میجر کچھ دیر میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا اور چپ رہا۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ میرے کپڑوں کے اندر پسینہ پھوٹ رہا ہے۔ مجھے 2 خطرے دن کی روشنی کی طرح نظر آنے لگے۔ ایک یہ کہ اس میجر کو پتہ چل گیا ہے کہ میں مفرور قاتل اور ڈاکو ہوں۔ دوسرا یہ کہ اسے کسی طرح علم ہو گیا ہے کہ کرنل نارتھ کی میم صاحب نے میرے ساتھ قابل اعتراض مراسم قائم کر رکھے ہیں۔ میں نے ایک سیکنڈ میں سوچ لیا کہ اس نے اگر مجھے کہا کہ تم مفرور ملزم ہو تو میں فوراً اٹھوں گا اور گولی کی طرح دروازے سے نکل جاؤں گا۔ پھر میں ان لوگوں کے ہاتھ نہیں آ سکوں گا۔ اگر میم صاحب کے ساتھ میرے خفیہ تعلقات کی بات ہوتی تو صاف کہہ دوں گا کہ میں نے میم صاحب کا حکم مانا ہے۔ کیا تم روزانہ رات کرنل صاحب کو کافی دیتے ہو؟ میجر ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہاں صاحب بہادر، میں نے جواب دیا۔ جب پہلی دفعہ کرنل صاحب بیمار ہوا تو تم نے اسے پہلے اسے کافی دینی شروع کی تھی یا بعد میں؟ میجر نے پوچھا اور مہربانی کے لہجے میں کہا، تم ڈرو مت جوان، تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں کچھ اور معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کرنل صاحب بہادر کو بیماری سے کچھ دن پہلے کافی دینی شروع کی تھی، میں نے جواب دیا۔ کیا اس سے پہلے کرنل صاحب نے تمہیں کبھی کہا تھا کہ میرے لیے کافی لاؤ؟ نہیں صاحب بہادر، میں نے جواب دیا۔ کرنل صاحب نے مجھے کبھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا۔ وہ تو میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتے تھے۔ کیا تمہیں میم صاحب نے کہا تھا کہ صاحب کو کافی دے آیا کرو؟ ہاں صاحب بہادر، میں نے جواب دیا۔ مجھے میم صاحب نے حکم دیا تھا۔ بنگلے میں میم صاحب کا کرنل صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ میں نے پولیس کی ٹریننگ کی تھی اور اس کے بعد کچھ عرصہ اے ایس آئی کے عہدے پر پولیس کی سروس بھی کی تھی۔ ہمیں زہر خورانی کی تفتیش کی ٹریننگ دی گئی تھی اور میں نے بنگال میں زہر خورانی کی ایک واردات کی تفتیش بھی کی تھی۔ یہ انگریز میجر ڈاکٹر جب مجھ سے ایسے سوالات پوچھتا چلا گیا تو میرے اندر پولیس والی حس بیدار ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ میم صاحب نے کرنل نارتھ کو جو کافی پلانی شروع کی تھی اس میں وہ کچھ ملا دیتی ہوگی جو بیماری کی صورت میں اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ میں نے ایک رات ایسے ہی کچھ دیکھا تھا۔ مجھے نہ میم صاحب کے ساتھ محبت تھی نہ کرنل نارتھ کے ساتھ کوئی دشمنی۔ میرے لیے یہ بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اپنی جان بچاؤں۔ میجر صاحب بہادر، میں نے کہا، آپ مجھ سے اور کچھ نہ پوچھیں، میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔
کیا آپ کو یہ شک ہے کہ کرنل صاحب بہادر اس کافی کی وجہ سے بیمار اور کمزور ہوئے ہیں جو میرے ہاتھوں انہیں پلائی جاتی ہے؟ اگر آپ کو یہ شک ہے تو پھر میری پوری بات سنیں۔ میرا خیال یہی ہے کہ کافی میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے۔ دیکھو جوان، میجر صاحب نے کہا، اگر تم کوئی غلط بات کہو گے تو سزا پاؤ گے۔ بولو کیا کہتے ہو؟ میجر صاحب بہادر، میں نے کہا، بنگلے میں کرنل صاحب بہادر کے ساتھ میم صاحب کا سلوک بیویوں جیسا نہیں۔ ان کی آپس میں بول چال بھی بند ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ میم صاحب کرنل صاحب کے لیے بہت پریشان ہے۔ میجر نے کہا، ہاں میجر صاحب بہادر، میں نے کہا، یہ میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن بیماری سے پہلے میم صاحب کا سلوک بہت برا تھا۔ میں خود حیران ہوا تھا کہ میم صاحب نے اچانک اپنا سلوک کیوں بدل لیا ہے۔ اگر کرنل صاحب کو روزانہ کافی دینی تھی تو کوئی کافی خانسامہ کیوں نہیں تیار کرتا تھا؟ کافی میم صاحب خود بناتی تھی اور مجھے دیتی تھی۔ میں نے ایک رات ایسے کیا کہ کافی کے وقت پر میں اندر چلا گیا، میم صاحب نظر نہ آئی، میں باورچی خانے میں چلا گیا۔ میم صاحب کی پیٹھ میری طرف تھی، میرے قدموں کی آواز پر میم صاحب نے مجھے دیکھا۔ مجھے بڑی اچھی طرح نظر آیا کہ وہ چھوٹے سے کاغذ میں سے تھوڑا سا پاؤڈر پیالی میں ڈال رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کاغذ نیچے پھینک دیا اور پیالی میں چمچا پھیرنے لگی۔ پھر اس نے مسکرا کر پیالی میرے ہاتھ میں دی۔ مجھے کوئی شک نہ ہوا، میں سمجھا کہ میم صاحب نے کافی میں جو کچھ ڈالا ہے وہ ڈال کر کافی پی جاتی ہے۔ مجھے اس لیے بھی کوئی شک نہ ہوا کہ میم صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کرنل صاحب کو کافی پلایا کرو۔ کیا کرنل صاحب کی غیر حاضری میں میم صاحب کے پاس کوئی صاحب آتا ہے؟ پہلے 3 لیفٹیننٹ آیا کرتے تھے، میں نے جواب دیا۔ پھر ان کا آنا بند ہو گیا اور کیپٹن ایڈیسن صاحب نے آنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب سے کرنل صاحب بیمار ہونے لگے ہیں، کیپٹن ایڈیسن صاحب بنگلے میں نہیں آیا۔ میم صاحب شام کو سواری کے لیے جاتی ہے، کیپٹن ایڈیسن صاحب وہاں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ مجھے ایک جگہ چھوڑ کر وہ دونوں جنگل میں غائب ہو جاتے ہیں۔ دیکھو جوان، میجر ڈاکٹر نے کہا، تم نے ہماری بہت مدد کی ہے، اس کا تمہیں انعام ملے گا۔ اب ایسا کرو کہ ڈسپینسری سے تمہیں جو دوائی ملے گی وہ کرنل صاحب کو دے دینا، اور یاد رکھو میم صاحب کو نہ بتانا کہ میں نے تم سے کیا پوچھا ہے۔ اگر میم صاحب پوچھے کہ تم نے اتنا وقت کہاں لگا دیا ہے تو کہنا کہ میجر صاحب موجود نہیں تھے، وہ آئے تو انہوں نے دوائی دی ہے۔ تم اتنی دیر سے کیوں واپس آئے ہو؟ میم صاحب نے پوچھا۔ میجر ڈاکٹر صاحب بہادر نہیں تھے، میں نے جواب دیا۔ وہ آئے تو انہوں نے دوائی دی ہے۔ ان کے ساتھ کوئی بات ہوئی تھی؟ نہ میم صاحب، میں نے کہا۔ اردلی کے ساتھ کون میجر بات کرے گا؟ میں ان کے دفتر کے باہر کھڑا رہا۔ وہ آئے تو میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے مجھے ایک نسخہ دے کر ڈسپینسری میں بھیج دیا، وہاں سے دوائی ملی اور میں آ گیا۔ کرنل نارتھ کو اس رات بھی میرے ہاتھوں کافی پلائی گئی۔ کرنل بہت تیزی سے سوکھتا جا رہا تھا۔ تیسری صبح کا ذکر ہے، میں اپنے کوارٹر میں اپنی روزمرہ ڈیوٹی کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ دروازہ کھلا۔ پہلے ایک انگریز فوجی افسر اندر آیا، اس کے پیچھے ملٹری پولیس کے 2 گورے اندر آئے، اور ان کے پیچھے ایک ہندوستانی پولیس انسپیکٹر اور 2 کانسٹیبل آئے، ان کے پیچھے 3 اور آدمی اندر آئے۔ یہ نوکر چاکر معلوم ہوتے تھے۔ انگریز افسر نے ان تینوں کو آگے بلا کر میری طرف اشارہ کیا اور ان سے پوچھا، کیا وہ مجھے پہچانتے ہیں؟ یہی ہے صاحب بہادر، ان میں سے ایک نے کہا، یہی ہے۔ دوسرے دونوں نے بھی کہا، یہی ہے۔ انگریز افسر نے ہندوستانی سب انسپیکٹر کو اشارہ کیا۔ انسپیکٹر نے کانسٹیبل کے ہاتھ سے ہتھ کڑی لے کر مجھے لگا دی۔ میں نے پوچھا کہ مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ انگریز افسر میرے کوارٹر کے کمرے میں چلا گیا۔ ملٹری پولیس کے دونوں گورے بھی اندر چلے گئے اور تلاشی لینے لگے۔ تم لوگ میرے ہندوستانی بھائی ہو، میں نے پولیس انسپیکٹر سے پوچھا۔ تم ہی بتا دو کہ مجھے کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ تم خود ہی بتاؤ گے کہ تمہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے، انسپیکٹر نے کہا۔ تلاشی میں انہیں کچھ نہ ملا۔ انگریز افسر اور گورے باہر آ گئے، ان کے اشارے پر مجھے کوارٹر سے باہر لائے۔ انگریز افسر بنگلے کی طرف چلا گیا۔ کرنل نارتھ اور میم صاحب برآمدے میں کھڑے تھے۔ انگریز افسر نے ان کے ساتھ کوئی بات کی اور وہیں سے ادھر دیکھ کر اشارہ کیا کہ مجھے لے جائیں۔ میرا قصور اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ میں مفرور ملزم تھا اور میرا راز فاش ہو گیا تھا۔ مجھے جب بنگلے کے گیٹ سے باہر لے گئے تو مجھے دوسرا خیال آیا، مجھے اس جرم میں پکڑا گیا ہوگا کہ میں کرنل نارتھ کو کافی میں زہر پلاتا رہا ہوں۔ غصے اور پچھتاوے سے میرا خون کھولنے لگا۔ ان انگریزوں نے اپنی میم صاحب کو بچا لیا اور سارا الزام میرے سر پر تھوپ دیا تھا۔ اگر مجھے ہتھ کڑی لگی ہوئی نہ ہوتی تو میں میم صاحب کو قتل کر دیتا اور پولیس سے کہتا کہ اب مجھے سزائے موت دے دو۔ پولیس انسپیکٹر، جو دراصل سب انسپیکٹر تھا، ہندو تھا۔ ہم تھانے کی طرف پیدل جا رہے تھے۔
थानेदार साहब, मैंने उसे कहा, मैंने तुम्हारी थानेदारी का रोब मान लिया है, मुझे मेरा जुर्म तो बता दो। मेरा ख्याल था कि वो बुरा मनाएगा, लेकिन वो हंस पड़ा। मैं अंग्रेज अफसरों की वजह से चुप था भाई। उसने कहा, तुमने काम बड़े गुस्से का दिखाया है। एक बात बताओ भाई, तुमने उसे सिर्फ कत्ल ही किया है या मौज मेला भी किया था? वो तो जरूर किया होगा। कैसा कत्ल? मैंने हैरान होकर पूछा। कौन कत्ल हुआ है? मौज मेला? ओ भाई मोहम्मद खान, उसने मेरे कंधे पर थपकी देकर और हंसकर कहा, जिसे गिरफ्तार करो वो पहली बात ये पूछता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, फिर पूछता है कि कौन कत्ल हुआ है, कहाँ डाका पड़ा है। तुमने शेरों वाला काम किया है, अब बुजदिली ना दिखाओ। अंग्रेज औरत को कत्ल करना बड़ी दलेरी का काम है। हमारे हिंदुस्तानी भाई तुम्हें देखने आएंगे, तुम्हें शाबाश देंगे। मेरी हैरत का अंदाजा कौन कर सकता है? मैंने किसी अंग्रेज औरत को कत्ल नहीं किया था। मुझे इतना सा इत्मीनान तो जरूर हुआ कि मुझे इश्तिहारी मुल्जिम समझकर गिरफ्तार नहीं किया गया, मगर ये इत्मीनान ज्यादा देर कायम न रहा। खतरा ये था कि थाने वालों को ये भी मालूम करना था कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। फिर मेरी असलियत का बेनकाब हो जाना भी जरूरी था। मैंने इधर उधर देखा, फरार मुमकिन नहीं था। मुझे हथकड़ी लगी हुई थी। थाने ले जाकर मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। 1.5 घंटे बाद मैंने हवालात की सलाखों में से देखा, कैप्टन एडिसन घोड़े पर सवार थाने में आया। उसके पीछे पीछे वो 3 आदमी आ रहे थे जिन्होंने मेरे क्वार्टर में मुझे देख कर कहा था कि यही है। कैप्टन एडिसन तकरीबन 1 घंटे बाद वापस गया। वो 3 आदमी थाने में मौजूद रहे। मैं जानता था कि थानेदार उनके बयान ले रहा है। सारा दिन गुजर गया। शाम के बाद इन आदमियों को मैंने थाने से जाते देखा। मैं सख्त बेचैन था। कुछ समझ में नहीं आती थी कि क्या ड्रामा खेला जा रहा है। मैंने अपने आप को ये हकीकत कबूल करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया कि मेरा सफ़र ख़त्म हो गया है और मेरी मंजिल फांसी का तख्ता है। रात 10:30-11 बजे होंगे कि मुझे हवालात से निकाल कर सब इंस्पेक्टर के कमरे में दाखिल कर दिया गया। इकबाल जुर्म करोगे? उसने पूछा। पहले मेरा जुर्म तो बताओ मुझे इंस्पेक्टर साहब। मैंने कहा, इकबाल जुर्म की भी सोच लेंगे। वो तजर्बाकार और खुश तबा आदमी था। उसका अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। कुछ देर मेरे साथ इधर उधर की बातें करता रहा। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। ये तो उसने देख लिया था कि मैं पंजाबी हूँ। मैंने अपना ज़िला कैमलपुर बताया। उसने अता पता ना पूछा। क्या तुमने कैप्टन एडिसन की बीवी को कत्ल नहीं किया? उसने पूछा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने हैरान सा होकर कहा, मैं इनकार करूंगा तो आप कहेंगे कि मैं झूठ बोलता हूं। मैं इसके सिवा और कुछ कह ही नहीं सकता कि मैंने अभी तक कैप्टन एडिसन की बीवी को देखा ही नहीं। वो कहाँ कत्ल हुई है? अपने बंगले में, सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया और पूछा, तुम कैप्टन एडिसन को जानते हो? मैं उसे जानता हूं, बल्कि उसका मुआशका भी जानता हूं, मैंने कहा। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कैप्टन एडिसन मेरी सूरत देखना भी गवारा नहीं करता। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे खिलाफ उसे कोई शिकायत है। सब इंस्पेक्टर ने कहा, यह मुआशका क्या है? पहले मुझे यह बताएं कि आप इन अंग्रेजों के बंगलों में उसी तरह तफ्तीश करेंगे जिस तरह आप हिंदुस्तानियों के घरों में घुस जाते हैं और गवाहों को भी गालियों और घूंसों से राम कर लेते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं जो पूछूं वो मुझे बताते जाओ। थानेदार भाई, मैंने बेतकल्लुफी के लहजे में कहा, पहले वो सुन लें जो मैं कहना चाहता हूँ। इससे आपकी तफ्तीश आसान हो जाएगी, लेकिन आप अंग्रेज अफसरों से डरेंगे। उनसे आप वो बातें नहीं पूछ सकेंगे जो तफ्तीश के लिए ज़रूरी होती हैं। मैं तफ्तीश अकेला नहीं करूंगा, उसने कहा। मिलिट्री पुलिस भी तफ्तीश करेगी। वो सब अंग्रेज हैं। एक अंग्रेज कैप्टन की बीवी कत्ल हुई है। वो देसी पुलिस पर भरोसा नहीं करेंगे। फिर मैं उनके साथ बात करूंगा, मैंने कहा। मेरे भाई, उसने कहा, अगर कोई खुफिया बात है तो मुझे बता दो। मैं अंग्रेज अफसरों को बताऊंगा कि ये मैंने तफ्तीश की है। इस तरह मेरे कुछ नंबर भी बन जाएंगे। मैं आपके नंबर बना दूंगा, मैंने कहा, लेकिन मुझे यह बताएं कि कैप्टन एडिसन की बीवी कहाँ और किस तरह कत्ल हुई। मैं आपको तफ्तीश की एक लाइन दूंगा। मैं आपको यह बता दूंगा कि इस वारदात के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तुम मुझे बहुत ही अक्लमंद मालूम होते हो, सब इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन इतने चालाक नहीं हो कि मुझे बेवकूफ़ बना सको। बहुत सी बातें उसने की, उससे ज्यादा मैंने की। वो मुझे बता नहीं रहा था कि कत्ल की ये वारदात किस तरह हुई है, और मैं उसे नहीं बता रहा था कि मेरे पास क्या राज है। आखिर वो मान गया। उसे ये रिपोर्ट दी गई थी कि गुज़िश्ता रात कैप्टन एडिसन ड्यूटी पर था। ड्यूटी से वो सुबह 3:30 या शायद 4 बजे वापस आया।
सोने के कमरे के साथ वाले कमरे में उसकी बीवी फर्श पर पड़ी थी। कैप्टन एडिसन ने नब्ज देखी, वो मरी हुई थी। उससे अगले कमरे में दो अटैची केस खुले पड़े थे, उनमें से कपड़े वगैरह निकालकर बाहर बखेरे हुए थे। सब इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि मकतूला के शोर पर खानसामा और अर्दली जाग उठे। खानसामा का एक भाई उसके पास आया हुआ था। तीनों बंगले की तरफ दौड़े। उन्होंने मुझे बंगले में से निकलते देखा, लेकिन मैंने जब उन्हें ललकारा तो वो डर कर पीछे हट गए। बंगले के बरामदे की बत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी में उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह पहचान लिया। जब कैप्टन एडिसन ड्यूटी से वापस आया तो उन्होंने बताया कि कर्नल नॉर्थ का कोई खास अर्दली मेम साहब को कत्ल कर गया है। सब ने अंदर जाकर देखा, मकतूला की लाश फर्श पर पड़ी थी और दूसरे कमरे में अटैची केस खुले पड़े थे। कैप्टन एडिसन ने पहले मिलिट्री पुलिस को इत्तला की। मिलिट्री पुलिस ने मौके पर आकर देखा। फिर मिलिट्री पुलिस ने थाने में इत्तला भेजी। उस थाने का सब इंस्पेक्टर दो कांस्टेबलों को साथ लेकर भागा भागा पहुंचा। इतने में सुबह हो गई और मुझे उन तीन आदमियों की निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया गया। कैप्टन एडिसन ने अपने इब्तदाई बयान में कत्ल की वजह यह बताई कि उसने मुझे 3 मरतबा इस बात पर डांटा था कि मैं कर्नल नॉर्थ की बीवी के साथ बदतमीजी से पेश आता था। उसने दूसरी वजह यह बताई कि मैंने कर्नल नॉर्थ और उसकी मेम साहब के दरमियान नाचाकी पैदा कर दी थी। कैप्टन एडिसन ने बयान दिया कि वो मुझे नौकरी से निकलवा रहा था। उसने ये भी कहा कि मैं हुक्म अदूली का आदी हूँ और ठीक आदमी नहीं हूँ, और ये भी कि मैंने कैप्टन एडिसन को धमकी दी थी कि मैं उससे अपनी बेइज्जती का इंतकाम लूंगा। थानेदार भाई, मैंने कहा, आप दावा करते हैं कि आप तजर्बाकार इंस्पेक्टर हैं। क्या आपने उस कैप्टन के बयान पर गौर नहीं किया? ऐसी बातें हमारे देहाती इलाके में की जाती हैं। ये अंग्रेज अफसर हैं। अगर मैं बदतमीजी करता तो कर्नल की मेम साहब मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देती। अगर कैप्टन एडिसन मुझे किसी भी वजह से नौकरी से निकलवाना चाहता तो वो कर्नल नॉर्थ को सिर्फ इतना कह देता कि ये अर्दली ठीक मालूम नहीं होता, तो कर्नल मेरी छुट्टी करवा देता। मोहम्मद खान, सब इंस्पेक्टर ने कहा, मैंने गौर किया है, कैप्टन एडिसन का बयान बहुत कमजोर है। उससे इतनी दुश्मनी जाहिर नहीं होती कि एक हिंदुस्तानी अर्दली एक अंग्रेज औरत को कत्ल कर दे, लेकिन बात तुम्हारी भी कच्ची सी मालूम होती है। कोई ठोस और पुख्ता बात करो। शहादत और निशानदही के मुताबिक मैं तुम्हें ही कातिल समझता हूँ। एक बात अपने दिल में रख लो, मैंने उससे कहा। कैप्टन एडिसन और कर्नल नॉर्थ की बीवी के नाजायज ताल्लुकात हैं। कर्नल नॉर्थ शरीफ आदमी है, बीवी उसे कुछ समझती ही नहीं। वो जवान और खूबसूरत औरत है। क्या आप कैप्टन एडिसन या कर्नल नॉर्थ की मेम साहब से ये बात पूछ सकेंगे? मेरा ख्याल यह है कि अपनी बीवी को कैप्टन एडिसन ने खुद कत्ल किया है या किसी से करवाया है। ये सब इंस्पेक्टर मुझसे बार बार पूछता था कि कैप्टन एडिसन ने अगर मुझे किसी दुश्मनी की बिना पर बेगुनाह पकड़वा दिया है तो वो दुश्मनी क्या है। मैं दरअसल उस हिंदुस्तानी सब इंस्पेक्टर को असल दुश्मनी नहीं बताना चाहता था। उसने जब मुझे बताया कि मिलिट्री पुलिस भी तफ्तीश कर रही है तो मुझे कुछ उम्मीद बन गई कि मेरी बात सुनी जाएगी। खतरा यह भी था कि अंग्रेज अपनी इज्जत पर पर्दा डालने के लिए मेरी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन मैंने यह भी देखा था कि अंग्रेज कानून के मामले में सच्चा था और कानून तोड़ने वाले को नहीं बख्शता था। मैं उस हिंदू सब इंस्पेक्टर को देख रहा था, कभी ऐसे लगता जैसे मेरी बातें उस पर कुछ असर कर रही हैं, और कभी वो फिर डांवाडोल हो जाता था। उसका ये दोगला रवैया ये साबित नहीं करता था कि वो बेवकूफ़ था। मुलजिम और मुश्तबा कितना ही सच क्यों ना बोले, थानेदार को उस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। ये तो मैं जानता था कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन एक थानेदार को मुतमईन करने के लिए सच की शहादत ज़रूरी थी, जो मेरे पास नहीं थी। मैं उसे अक्लमंद और तजर्बाकार कहता हूँ। देखो मेरे भाई, उसने मुझे कहा, तुम अभी हवालात में ही बैठो और सोचो। ये भी सोच लो कि तुम्हारे खिलाफ ऐनी शहादत मौजूद है। मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ कि इकबाल जुर्म कर लो। फिर क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मैंने उसे कहा, मुझे जलती भट्टी में लटका दो तो भी आपको मेरा इकबाल जुर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं आपको अकल का एक रास्ता दिखाता हूँ। आप कहते हैं कि मिलिट्री पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। अगर ऐसी बात है तो मिलिट्री पुलिस मुझे ज़रूर बुलाएगी। आप एक दो दिन इंतज़ार करें और देखें कि मिलिट्री पुलिस किस लाइन पर चलती है। मैं आपका मुल्जिम हूँ, इसलिए मेरी बात में आपको कोई वज़न महसूस नहीं होगा। आप जैसा मुनासिब समझते हैं करें, लेकिन मेरे मशवरे पर गौर ज़रूर करें। मोहम्मद खान, सब इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ झुककर और ज़रा मुस्कुरा कर कहा,
मालूम होता है कि तुम कभी पुलिस में रहे हो या तुमने पहले भी कोई जुर्म किए हैं। हो सकता है मैं कई जुर्म कर चुका हूं, मैंने कहा, लेकिन ये जुर्म मैंने नहीं किया। बहरहाल आप मेरे मुतल्लिक जो भी राय कायम करें, आप आज़ाद हैं। उसने मुझे हवालात में भेज दिया। अगला दिन हवालात में ही गुजारा। मुझसे किसी ने भी ना पूछा। शाम के वक्त उस हिंदू सब इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि मिलिट्री पुलिस वालों का टेलीफोन आया है। वो रात को किसी भी वक्त मुझे तफ्तीश के लिए ले जाएंगे। थानेदार ने मुझे ये भी कहा कि मैं मिलिट्री पुलिस वालों पर यह जाहिर करूं कि थानेदार ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। मुझे उस पर हंसी आ गई, लेकिन मैंने उसे अपना हिंदुस्तानी भाई समझकर तसल्ली दी कि मैं उसके नंबर बना दूंगा। देखो मेरे भाई, सब इंस्पेक्टर ने बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह कहा, अगर तुमने इकबाल जुर्म करना हुआ तो इन गोरों के सामने ना करना, मेरे पास आकर इकबाली बयान देना। वो दरअसल तफ्तीश का हीरो बनना चाहता था। मैंने वादा करके उसे खुश कर दिया। रात के शायद 9 बज रहे थे जब मिलिट्री पुलिस का एक गोरा सार्जेंट एक गोरे सिपाही के साथ थाने में आया। मुझे हथकड़ी लगाकर उसके हवाले कर दिया गया। सार्जेंट मुझे मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टर में ले गया। वहां मिलिट्री पुलिस का एक मेजर था। मेरी हथकड़ी खोलकर मुझे उसके सामने बिठा दिया गया। ये मेजर भी अच्छी उर्दू बोलता था। देखो जवान, मेजर ने कहा, तुमने एक मेम साहब को कत्ल किया है। इसके मुतल्लिक मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अभी मैं तुमसे उस बयान के मुतल्लिक बात करूंगा जो तुमने एक मेजर डॉक्टर को दिया था। क्या ये ठीक है कि तुम हर रोज कर्नल साहब को कॉफी देते थे? हाँ साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया, ये बिल्कुल ठीक है। क्या ये ठीक है कि एक रात तुमने कर्नल साहब की मेम साहब को कॉफी में कुछ डालते देखा था? हाँ साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। उस मेजर ने मुझसे बिल्कुल वही बातें पूछीं जो मैं मेजर डॉक्टर को बता चुका था। मैं जान गया कि उसे मेरा बयान मेजर डॉक्टर ने बताया है। मैंने मिलिट्री पुलिस के उस मेजर के सामने भी वही बयान दिया जो मैं पहले दे चुका था। जरा सी भी कमी बेशी ना की। उसने कैप्टन एडिसन और कर्नल नॉर्थ की बीवी की दोस्ती के मुतल्लिक मुझसे पूछा। मैंने उसे साफ अल्फाज में बता दिया कि उनकी आपस में जो मोहब्बत थी वो पाक नहीं थी। मैंने तफसील से बताया कि मैं उन्हें कहाँ कहाँ और किस किस हालत में मिलते देखा है। कैप्टन एडिसन के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? मिलिट्री पुलिस के मेजर ने पूछा। साहब बहादुर, मैंने कहा, आप चाहें तो मुझे गोली मार दें, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कैप्टन एडिसन के दिल में मेरी दुश्मनी ये थी कि कर्नल साहब की मेम साहब ने जिस किस्म की दोस्ती एडिसन साहब के साथ लगा रखी थी, वही दोस्ती मेरे साथ भी रखी हुई थी। मेम साहब मुझे साफ कहती थी कि उसने मुझे इसीलिए अपने बंगले में नौकरी दी है। मिलिट्री पुलिस के मेजर ने बड़ी जोर से अपने दोनों हाथ मेज पर मारे और बम की तरह गरज कर बोला, क्या बकवास करता है जवान? जवान जो कहता है ठीक कहता है साहब बहादुर, मैंने पूरी दलेरी से कहा। एडिसन साहब को मालूम था कि कर्नल साहब की मेम साहब ने मेरे साथ कितने गंदे ताल्लुकात रखे हुए हैं। एडिसन साहब ने मुझे 3-4 दफा बहुत डांटा था कि मैं मेम साहब के पास ना बैठा करूं। मैंने उसे कहा था कि ये बात मेम साहब से कहें, क्योंकि मैं उनका हुक्म मानता हूं। मैंने एक रोज एडिसन साहब के साथ बहुत गुस्ताखी की थी। कर्नल साहब की मेम साहब को मैंने एक दिन कहा था कि वो कैप्टन एडिसन को इतना ज्यादा पसंद करती हैं तो उनके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। उन्होंने कहा था कि जब तक कर्नल साहब जिंदा हैं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। मेम साहब ने कभी तुम्हारे साथ कैप्टन एडिसन की मेम साहब की कोई बात की थी? हाँ साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया। मेम साहब ने 3-4 दफा कहा था कि कैप्टन एडिसन की बीवी खराब औरत है और वो कैप्टन एडिसन के साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती है। अब मुझे साफ बात बताओ, मेजर ने कहा, कर्नल साहब की मेम साहब ने कैप्टन एडिसन की मेम साहब को कत्ल करने के लिए तुम्हें कितने पैसे दिए थे? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया साहब बहादुर, मैंने जोरदार आवाज में कहा। मेरे पास कोई ऐसी शहादत नहीं जो आपको यकीन दिला सके कि मैं उस रात हर रात की तरह अपने क्वार्टर में सोया हुआ था। तुम झूठ बोलते हो जवान। मैं सच कहता हूं साहब बहादुर। नहीं जवान, मेजर ने कहा और उठ खड़ा हुआ। तुम अभी और सच बोलोगे। वो बाहर निकला और किसी को आवाज दी। 2 गोरे सार्जेंट दौड़ते आए। मेजर ने उन्हें अंग्रेजी में कुछ कहा। एक सार्जेंट ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया। दूसरे ने मेरा दूसरा बाजू पकड़ लिया। वो मुझे उस कमरे से दूर एक और कमरे में ले गए जहां बिजली का बड़ा ही मध्यम बल्ब जल रहा था। वो मवेशियों का कमरा मालूम होता था। उसका सिर्फ एक ही दरवाजा था। खिड़की नहीं थी। फर्श कच्चा था और कमरे में ऐसी बदबू थी जैसे यहां बहुत से मवेशी बंधे रहे हों।
یہ دونوں سارجنٹ اردو نہیں جانتے تھے۔ دونوں نے میرے کپڑے اس طرح اتارے کہ کپڑے پھٹ بھی جاتے تو انہیں کوئی افسوس نہ ہوتا۔ میں نے صرف ایک بار کہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک سارجنٹ نے میرے منہ پر اتنی زور سے گھونسا مارا کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا، گرتے گرتے سنبھل گیا۔ یہ سارجنٹ شکل و صورت اور بھینسے جیسی جسامت سے پرانے زمانے کا وحشی جلاد سا لگتا تھا۔ چھت سے دو مضبوط رسیاں لٹک رہی تھیں۔ انہوں نے رسیوں کے سرے میری کلائیوں کے ساتھ باندھ دیے اور رسیوں کو اوپر کھینچا۔ میرے ہاتھ سیدھے اوپر چلے گئے۔ انہوں نے رسیوں کو اور زیادہ کھینچا تو مجھے کندھوں میں ہلکا ہلکا درد ہونے لگا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مجھے تکلیف ہونے لگی ہے تو وہیں انہوں نے رسیاں باندھ دی۔ پھر وہ کمرے سے نکل گئے اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پولیس سروس میں 5-6 ملزموں کے ساتھ اس سے زیادہ ظالمانہ سلوک کیا تھا۔ اب میں ملزم تھا اور میرے ساتھ وہی سلوک شروع ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ابتدا ہے۔ میں پولیس کے اذیت ناک طریقے جانتا تھا۔ میں نے اپنا دل مضبوط کر لیا اور اپنے دل کو یہ بھی سمجھا لیا کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا ملنا شروع ہو گئی ہے۔ پوری رات اسی طرح گزری۔ میں شاید تھوڑی سی دیر کے لیے اس پوزیشن میں سو بھی گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے جسم میں برداشت کی بہت قوت ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ قوت برداشت زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے کام کرے گی۔ صبح دروازہ کھلا تو ملٹری پولیس کا میجر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اس نے میرے دونوں پہلوؤں پر آہستہ آہستہ چھڑی ماری، پھر ہاتھ اوپر کر کے میرے بازوؤں پر چھڑی ماری۔ تم بہت مضبوط آدمی ہو، اس نے کہا۔ اگر ابھی بول پڑو تو میں تمہیں اس کمرے سے نکال دوں گا۔ اگر نہیں بولو گے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر تمہارے جسم کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم تمہیں کس جہنم میں ڈالیں گے۔ ڈال دیں صاحب بہادر، میں نے کہا۔ میں نے ایڈیسن صاحب کی میم صاحب کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اور جن 3 آدمیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے اس رات ایڈیسن صاحب کے بنگلے سے نکلتے دیکھا تھا، میں نے ان کی کبھی صورت بھی نہیں دیکھی تھی۔ صاحب بہادر، میں نے سنا تھا کہ انگریز انصاف کرتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ انگریز پولیس آفیسر تفتیش اور سراغ رسانی پوری دیانتداری سے کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی ایک میم صاحب اور ایک کیپٹن صاحب بہادر کو بچانے کے لیے مجھے اذیت دے کر مجھ سے اقبال جرم کروانا چاہتے ہیں۔ آپ ایک میم صاحب کے اپنے اس جرم پر پردہ ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنے صاحب کو کافی میں زہر پلاتی رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں معلوم تھا کہ میم صاحب کرنل صاحب بہادر کو ہر رات زہر پلاتی ہے، اس نے کہا۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں کرنل صاحب کو بتا دیتا، میں نے کہا۔ اگر میں زہر پلانے کے جرم میں شریک ہوتا تو میں میجر ڈاکٹر صاحب کو ہرگز نہ بتاتا کہ میں نے میم صاحب کو کافی میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میجر ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے یہ بات پوچھی نہیں تھی، بلکہ میں نے بغیر پوچھے بتائی تھی۔ ہم انصاف کریں گے جوان، میجر نے کہا۔ چلو ہم تمہیں سوچنے کا ایک اور موقع دیتے ہیں۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ رات والے دونوں سارجنٹ اندر آئے۔ انہوں نے رسیاں کھول دیں اور مجھے کپڑے پہننے کو کہا۔ میرے بازو اکڑ گئے تھے۔ جب میں نے بازو نیچے کیے تو دونوں کندھوں میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ وہ مجھے کپڑے پہننے کے بعد کمرے سے لے گئے اور حوالات جیسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میرے لیے دال اور 2 روٹیاں آ گئی۔ میں نے یہ کھانا کھایا اور فرش پر لیٹ گیا۔ فوراً بعد میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دن گزر چکا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات کتنی گزر گئی ہے۔ ایک گورا سنتری مجھے دیکھنے کے لیے حوالات کے سامنے آن کھڑا ہوا تو میں نے اشارے سے اس سے وقت پوچھا۔ اس نے ہاتھ کی 2 انگلیاں دکھائیں۔ میں سمجھ گیا کہ رات کے 2 بج گئے ہیں۔ میں پھر فرش پر لیٹ گیا اور باقی رات آنکھوں میں گزر گئی۔ اگلا پورا دن حوالات میں گزر گیا، پھر رات بھی گزر گئی۔ میرے پاس نہ کوئی آیا، نہ مجھے تفتیش کے لیے یا ایذا رسانی کے لیے حوالات سے نکالا گیا۔ اس سے اگلے دن کا پچھلا پہر تھا جب مجھے ایک گورے سارجنٹ نے حوالات سے نکالا اور اپنے ساتھ ملٹری پولیس کے میجر کے دفتر میں لے گیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ تینوں آدمی جن کی جھوٹی نشاندہی پر مجھے گرفتار کیا گیا تھا، برآمدے میں فرش پر بیٹھے تھے اور 2 گورے سپاہی ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں جب میجر کے کمرے میں گیا تو اس نے بلند آواز سے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ ایک سارجنٹ ان 3 آدمیوں سے ایک کو اندر لے آیا اور اسے میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ کیا اس آدمی کو تم نے اس رات بنگلے میں سے نکلتے دیکھا تھا؟ میجر نے اس آدمی کے کندھے پر 2-3 بار چھڑی مار کر پوچھا اور اس کا جواب سننے سے پہلے کہا، تمہارا کیپٹن صاحب بہادر پکڑا گیا ہے۔ اب بولو، تم نے اس آدمی کو دیکھا تھا یا نہیں؟ اس غریب سے نوکر نے ہاتھ جوڑ دیے اور رندھی ہوئی آواز میں بولا، نہیں صاحب بہادر، میں نے اس آدمی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ رو پڑا اور کہنے لگا،
ہم پیٹ کی خاطر آپ کی نوکری کرتے ہیں، ہمیں جو حکم ملتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ کیپٹن ایڈیسن صاحب بہادر نے مجھے اور اپنے اردلی کو حکم دیا تھا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے کرنل نارتھ صاحب بہادر کے اردلی محمد خان کو بنگلے میں سے نکلتے دیکھا تھا۔ کیپٹن ایڈیسن نے تمہیں کس وقت یہ حکم دیا تھا؟ میجر نے پوچھا۔ صبح سویرے، اس شخص نے جو کیپٹن ایڈیسن کا خانسامہ تھا جواب دیا۔ کیپٹن صاحب بہادر نے مجھے اور اپنے اردلی کو بنگلے میں بلایا۔ میرا بھائی مجھ سے ملنے آیا ہوا تھا، وہ میرے ساتھ باہر نکل آیا۔ کیپٹن ایڈیسن صاحب نے اسے دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ کیپٹن ایڈیسن نے کہا کہ اسے بھی ساتھ لے آؤ۔ ہم تینوں کو کیپٹن صاحب بہادر بنگلے کے اندر ایک کمرے میں لے گئے۔ وہاں فرش پر میم صاحب کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ کیپٹن صاحب بہادر نے ہمیں 20 روپے دیے اور کہا کہ پولیس کو تم نے یہ بیان دینا ہے کہ میم صاحب کے شور پر تم تینوں جاگ پڑے اور بنگلے کی طرف گئے۔ بنگلے میں سے ایک لمبا تڑنگا آدمی نکلا جسے تم نے پہچان لیا، وہ کرنل نارتھ کا اردلی محمد خان تھا۔ میں نے کیپٹن صاحب بہادر سے کہا کہ میں نے تو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اردلی نے بھی یہی بات کہی، میرے بھائی نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ کیپٹن صاحب بہادر نے کہا کہ پولیس آئے گی تو ہم محمد خان کو گرفتار کرنے جائیں گے۔ کیپٹن صاحب بہادر نے ہمیں محمد خان کا قد بت اور حلیہ بتایا اور کہا کہ میں تمہیں اشارہ کر دوں گا اور تم کہنا کہ یہی آدمی تھا۔ صاحب بہادر، ہم نے ویسے ہی کہا جیسے کیپٹن صاحب بہادر نے کہا تھا۔ میجر کے اشارے پر اس آدمی کو باہر لے گئے، پھر ایک اور آدمی کو لایا گیا جو مجھے پتا چلا کہ کیپٹن ایڈیسن کا اردلی تھا۔ اس سے بھی میجر نے بالکل اسی طرح بالکل وہی سوال پوچھے۔ اسے بھی میجر نے بتایا کہ کیپٹن ایڈیسن اپنی بیوی کے قتل کے جرم میں گرفتار ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی اردلی نے بالکل وہی بیان دیا جو خان سامہ دے چکا تھا۔ اسے بھی باہر لے گئے اور تیسرے آدمی کو لائے جو خان سامہ کا بھائی اور مہمان تھا۔ اس سے جو ہی میجر نے پوچھا کہ تم نے اس آدمی کو واردات سے پہلے کبھی دیکھا تھا، اس نے صاف کہہ دیا کہ اس نے نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ کیپٹن ایڈیسن کے بنگلے میں دیکھا تھا۔ اسے بھی باہر لے گئے۔ معلوم نہیں وہ کون سی نیکی تھی جس کا مجھے خدا نے اجر دیا تھا۔ مجھے بالکل یہی شک تھا جو صحیح ثابت ہوا۔ کرنل نارتھ کی میم صاحب اسے کافی میں آہستہ آہستہ اور بہت وقت بعد اثر کرنے والا زہر دے رہی تھی، اور کیپٹن ایڈیسن نے ایک ہی بار اپنی بیوی کو مروا دیا۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ انگریز تفتیش اور سراغ رسانی دیانتداری سے کرتے ہیں اور اپنے قانون کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ محمد خان، میجر نے مجھے کہا، تم اپنے بنگلے میں کرنل نارتھ صاحب بہادر کے پاس چلے جاؤ۔ اب تم ملزم نہیں، گواہ ہو۔ ہم تمہیں بیان کے لیے بلائیں گے، پھر تمہیں کورٹ میں گواہی دینا ہوگی۔ تم ہر وقت بنگلے میں موجود رہنا، ہم کرنل صاحب کو کہہ دیں گے۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ انصاف کیا ہے، لیکن میری گواہی کس کے ساتھ ہوگی میجر صاحب بہادر؟ کیپٹن ایڈیسن کے خلاف اور کرنل نارتھ کی میم صاحب کے خلاف۔ میجر نے کہا، دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں نے ملٹری پولیس کے اس میجر کو دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا اور اس کے کمرے سے نکل آیا۔ میں جب کرنل نارتھ کے بنگلے کی طرف جا رہا تھا تو دو سوچیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ ایک یہ کہ کرنل نارتھ مجھے پسند نہیں کرتا تھا، وہ تو مجھے دیکھتے ہی بنگلے سے نکال دے گا۔ دوسری سوچ یہ تھی کہ مجھے اب کورٹ میں جانا تھا اور نہ جانے کہاں کہاں پھرنا تھا۔ اس سے میرے بے نقاب اور گرفتار ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ بنگلے میں جانے کے بجائے کہیں اور نکل جاؤں۔ میرے قدم رکنے لگے، لیکن میں کیپٹن ایڈیسن کو جیل جاتا دیکھنا چاہتا تھا، جو میری گواہی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے بنگلے میں گیا۔ کرنل نارتھ برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے پہلی بار مسکراتے دیکھا۔ اس سے میرا حوصلہ بڑھا۔ میں نے اس کے سامنے جا کر سلوٹ کیا اور اسے بتایا کہ ملٹری پولیس کے میجر نے مجھے کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے محمد خان، کرنل نارتھ نے کہا، ہمیں معلوم ہے، ہم تمہیں بنگلے میں رکھیں گے۔ تم رہنا چاہو گے؟ ہاں صاحب بہادر، میں نے کہا، اگر آپ رکھیں گے تو میں ضرور رہوں گا۔ تم نے ہماری جان بچائی ہے محمد خان، اس نے کہا۔ اگر تم ڈاکٹر صاحب کو سچی بات نہ بتاتے تو میں تھوڑے دنوں بعد مر جاتا۔ ہم تم پر بہت خوش ہیں محمد خان، تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ میں کرنل سے یہ پوچھنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا کہ میم صاحب اور کیپٹن ایڈیسن کس طرح پکڑے گئے ہیں۔ میں نے سوچا کورٹ میں پتہ چل ہی جائے گا۔